बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 मई जुम्मे का दिन है। अल्लाह जुम्मा आपका मुबारक करे, पाकिस्तान पर मुकर्रम करे। अपडेट्स, खबरें ईरान मुज़ाकरात के हवाले से, जंगी एतबार से वो आपके सामने रखनी है। फिर पाकिस्तान के हालात में जो बड़ी तब्दीलियाँ, वो भी ट्रंप की अपने बेटे की शिरकत, शादी की शिरकत मुश्किल में पड़ गई। आखिरी दौरा इस वक्त जो आखिरी लम्हात पे फील्ड मार्शल का मुलतवी क्यों हुआ, मोहसिन नकवी की ईरान में दौड़े मुलाकातें, लेकिन फैसला किस तरफ गया। ईरान पर जो अमरीकी पाबंदियों का मामला, वो जूते की नोक पर रखते हुए अबनाए हरमस का पूरा निज़ाम क्या बना, क्या मुंजमद असासे जो है वो अमरीका बहाल कर रहे, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बड़े अहम मामलात, गेम फुल ऑन, एक तरफ मुज़ाकरात एक तरफ ना होने का मामला। ट्रंप की अगली वारदात भी, अपने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को 4 दिन के लिए भारत भेज दिया और पाकिस्तान मजबूर होकर चीन की तरफ जाने पर तैयार है। दौरा चीन शहबाज शरीफ का और मार्को रूबियो भारत, बड़े अहम मामलात इस्तेमाल होने के बाद फेंकने की तैयारियां, और प्यूटन यूक्रेन और यूरोप के लिए बड़ा तबले जंग बुझा रहा है। इस हफ्ते बड़े पैमाने पर एटमी हथियारों के तजर्बात का ऐलान, रूस की एटमी फौज को भी तैयार रहने का हुक्म दिया। और अरब ममालिक में अरब अमारात इसराइल के दिफाई ताउन में अगले मरहले की तैयारियां, जदीद हथियार, एयर डिफेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी इसराइली फौजियों समेत अरब अमारात क्यों मुंतकिल की जा रही है। और बड़ी खबर जो खैबर पख्तूनख्वा से बिलाखिर बगावत की पहली ईंट रख दी। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट चारों शाने चित करने के लिए केपी का 250 अरब सरप्लस बजट देने से इनकार। खान रिहाई की 3 सालों में सबसे बड़ी बैठक, पूरी अपोजिशन 8 घंटे तवील इजलास में एजेंडा 1, खान की रिहाई। तवील मुशावरत के बाद फ्री हैंड अचकजई को और तहरीक चलाने और कामयाब होने का ऐलान। तफसील से तमाम खबरों की बात करते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला ज़ाहिर है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईरान अमेरिका की जंग है। अब उसमें फैसला कुन किरदार फील्ड मार्शल का नहीं, खलीजी ममालिक का नजर आ रहा है। मुज़ाकरात का जो बुनियादी नुकता अबनाए हरमस खोलना था, 20% दुनिया की तिजारत को चलाने, ईरान के यूरेनियम पर उसकी वापसी के मामला थे, उस पर अरब दुनिया ने, खलीजी ममालिक ने फैसला किया, वो ईरान के साथ ही मुआहदा करने के लिए तैयार हो गए कि अबनाए हरमस में अब जितना भी तेल बिकेगा उसका मुनाफा, उसका हिस्सा ईरान को दिया जाएगा। महसूल की मद में जो कीमत अदा की जाएगी, और ईरान बाकायदा निगरानी का जो वहाँ पे ड्रोन सर्वेलेंस के पूरा निज़ाम कायम किया गया, इंतज़ाम और निगरानी के लिए उस इलाके को काबिल कबूल अरब अमारात यानी तैयार हो गए सारे, सिवाय अरब अमारात के तमाम अरब ममालिक तैयार है। मुज़ाकरात के मामले में जो अभी देखें मामला जंग के फौजी ऑपरेशन की तरफ नहीं जा सकते। हकीकत में अमेरिका को जो इतलात मिली, जो मालूमात इकट्ठी हुई, और उसमें उनके पास आज एक और नई रिपोर्ट जिसमें अमेरिका की बहरिया की इंटेलिजेंस ने जारी की है कि माजी में हम ईरान की बड़ी बड़ी तनसीबात की सैटेलाइट से निगरानी करते थे, जहां हमें मिसाइल लॉन्चर्स, बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जे ड्रोन्स बनते हुए नजर आते थे। लेकिन इस जंग में जो ईरान ने बिल्कुल मुख्तलिफ काम किया, एक तो 70 से 90% मिसाइल लॉन्चर ज़मीन के नीचे दबा दिए जो जंग के दौरान सीज़ फायर के दौरान निकाल लिए गए। दूसरा, इन्होंने अपनी तनसीबात फौजी ट्रकों में, वर्कशॉपों में छोटे छोटे पार्ट्स की सूरत में बिखेर दी। यानी एक पुर्जा मुख्तलिफ मकामात पर ट्रक में बनता है, वर्कशॉप जो कायम की जाती है, पुर्जा जोड़ के फिर कहीं और से पहुंचता है। अब अमेरिका परेशान है कहाँ कहाँ निगरानी करें, कहाँ कहाँ बमबारी करें। जहाँ ये निगरानी करते हैं वो उस तरफ बमबारी होती नहीं, फिर ईरान के डीकोय, प्लास्टिक के वो ट्रक भी बहुत सारे हैं। तो इन आइंदा आने वाले सालों में भी ये बड़ा मसला है कि ये अब तनसीबात को ढूंढेंगे या छोटे छोटे ट्रकों को। ये फौजी हिकमत अमली डिसेंट्रलाइज सिस्टम ईरान का कामयाब हुआ, और अमेरिका के लिए मुश्किलात हुई कि अब जंग का ऑप्शन नहीं रहा। ईरान के पास फौजी ताकत का ज़ाहिर रहने अब नज़र आ गया मामला, और मुज़ाकरात की तरफ ये जाने पर मजबूर हुए। अब इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात कामयाब हों ताकि ट्रंप के नज़दीक हों, फिर उस हवाले से इनकी मईशत बेहतर हो सके और एक लंबे इक़्तिदार की कोशिश हो। उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया, बहुत बड़ा ट्विस्ट मुज़ाकरात के हवाले से। रात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फील्ड मार्शल ईरान पहुँच रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा क्या हुआ कि वो दौरा कैंसिल हो गया ऐन उस वक्त जब एक तरफ हतमी मुआहदे का ऐलान करना था ट्रंप की तरफ से, लेकिन सब कुछ रोक दिया गया। सरकारी वजाहत भी नहीं आई, कोई मीडिया, इनके पैगाम रसानों ने तस्दीक भी नहीं की कि दौरा क्यों मनसूख हुआ, कि मुआहदा टूटा, उसकी टाइमिंग बदली, या फिर उस पर अचानक बातचीत होना बंद हुई। क्योंकि इसी दौरान ईरान की तरफ से अबनाए हरमस खोलने की खबरें भी आना शुरू हो गई, जिसका खुद ईरान के फस्तानाने इनकलाब ने बयान दिया कि वहाँ जहाज़ों की महसूल के बाद अब ये मामला हमने बेहतर कर लिया। ज़ाहिर है अरब दुनिया की तरफ से, कतर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से एक किरदार सामने आया और मुआहदा सामने आया। अब जो मुसवदे में ईरान की सबसे बड़ी डिमांड थी कि तमाम महाजों पर मुकम्मल जंग बंदी हो, तमाम फरीक एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाने के पाबंद हो, खलीज फार्स और अबनाए हरमस पर जितने भी कंटेनर्स है, शिप है, उनकी आज़ादी, मुश्तरका निगरानी का एक निज़ाम जिस पर सब तैयार हो गए। अब ईरान इन मुआहदों की शराइत पर अमल दरामद के बदले में वो पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म करने के लिए अमरीका तैयार हो गया। बाकी जो मामलात है यूरेनियम का, वो 7 दिन के अंदर शुरू करना। ये मुज़ाकराती अमल जो था, इसका हतमी मुआहदा तैयार होना शुरू हो गया, पैगाम जारी होना शुरू हो गई।
لیکن پھر اچانک حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے، کیونکہ امریکہ نے کہا نہیں، جوہری معاملات پر مسلسل اصرار۔ ایک دفعہ پھر تعطل شروع ہو گیا اور کنفیوژن شروع ہوئی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں، کیونکہ امریکہ نے دھمکیاں دی ٹرمپ نے، جس سے ایران برہم ہوا، اور ٹرمپ کے جو بیانات کی وجہ سے جنگ کی طرف معاملات شروع ہو گئے، کیونکہ ابنائے ہرمز میں جو ٹول سسٹم ہے، جو محصول کا سسٹم بنایا گیا ایران کا، امریکہ نے وہ ماننے سے انکار پہلے کیا، ان کا ہم یہ معاہدہ نہیں مانیں گے، تو اس طرح پھر ظاہر ہے یورینیم کا معاملہ بھی تھا۔ اب ایران کی وزارت خارجہ نے جو اعلان کیا، ان کی جو ترجمان ہے، کہ مذاکرات کا جو مرکز ہے وہ صرف جنگوں کے خاتمے پر ہے، جوہری افسودہ یورینیم اس کا بالکل نقطہ ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی امریکی میڈیا میں اس وقت خبریں ہیں ہم انہیں بری طرح رد کرتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے بیان دیا تھا، یاد رکھیں، کہ ہم ایران سے یہ افسودہ یورینیم لے کے اسے تباہ کریں گے۔ وہاں محسن نقوی کی طرف سے یہ خبر جاری ہوئی تھی ناکام مذاکرات کی بھی، کہ ایران نے افسودہ یورینیم سے انکار کیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے یورینیم کو اب سرنڈر کرنے کے لیے جو اس کا سب سے بڑا مطالبہ تھا، ایک سیاسی بیانیہ اسے چاہیے تھا، فتح کی جیت کی نشانی چاہیے تھی کہ میں نے سارا یورینیم لے لیا ہے، اس میں بہت بڑی ناکامی ہوئی۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یورینیم کے مطالبے کو سرنڈر کر رہا ہے۔ دیکھیں، فتح کی جیت اور سب سے بڑی سیاسی جیت اس کے لیے ضرور تھی کہ میں نے دیکھیں ایران سے یورینیم لے لیا، لیکن اب چونکہ نہیں لے سکا، آپ کے سامنے یہ سارے حالات، تو پھر اب پیچھے ہی ہٹنا ہے۔ اب جو اس وقت معاہدہ جس میں واشنگٹن نہیں بلکہ عرب ممالک، پاکستان نہیں، عرب ممالک اس میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ اسے کاغذ دے دیں گی عرب دنیا، جس پر جنگ کا خاتمہ لکھا ہوگا، ابنائے ہرمز کھولنا لکھا ہوگا، ناکہ بندی ختم ہونے کا اعلان ہوگا، اور ٹرمپ پھر سے جا کے میڈیا میں اپنی فتح قرار دے دے۔ پھر جو باقی معاملات ہیں وہ مذاکراتی ٹیبل پر طے ہوں گے، اور وہ اصل تفصیلات کسی نے نہیں دیکھنی، وہ جو اصل ہیڈ لائنز آئیں گی جو ٹرمپ کو چاہیے وہ اسے مل جائے گی، وہ یہاں سے نکلے اور باقی کام کرے، اور باقی کام اس نے شروع کر دیے، اپنا ہاتھ سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ اب سب سے پہلے پاکستان پر اس کی پالیسی کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیں، جتنی حمایت ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کی حمایت تھی، فیلڈ مارشل کا شکریہ، فیورٹ، یہ سب کچھ، وہ ہندوستان کی طرف شفٹ ہو گیا اچانک، کیونکہ جتنے کام ان سے کروانے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اب پاکستان کو دوبارہ چین کی طرف جانا پڑا۔ شہباز شریف 23 مئی سے بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں، این اس وقت وزیر خارجہ امریکہ کا مارکو روبیو ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہوئی کہ دیکھیں، مذاکرات پر جو فیلڈ مارشل شہباز شریف سے توقعات تھیں وہ اس توقعات پر پورے نہیں اتر سکے۔ 12 دفعہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے، اسلام آباد میں ناکام ہوئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہم ایران کو منا لیں گے، نہیں منا سکے۔ ٹرمپ کو جو فیس سیونگ اس وقت چاہیے تھی اسے نہیں ملی۔ آج پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک مذاق بن چکا ہے، کہ لافنگ سٹاک جسے کہتے ہیں۔ اب اس کی دھمکیوں کو لوگ سیریس نہیں لیتے، یورپی اتحادیوں سمیت اب چھوٹے چھوٹے ملک اس کی دھمکیوں کو نہیں سنتے۔ کیوبا کو دیکھ لیں، ہم ٹرمپ کی بات نہیں مان رہا، اور ٹرمپ کو یہ لگ رہا تھا جنگ اس کی مرضی کے عین مطابق ختم ہوگی، وہ ایسا نہیں ہوا۔ اب امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ کیا رہا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس پوری صورتحال میں آپ دیکھیں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا، کہ ہندوستان کے معاملے پر جو امریکہ کی پالیسی تھی اس میں بہت بڑا شفٹ اور یو ٹرن، جہاں ایک طرف تو ڈونلڈ لو کی جگہ بھارتی نژاد پال کپور کو لگایا گیا جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور دوسری طرف مارکو روبیو 23 مئی کو 4 دن کے دورے پر جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کا، وہ انڈیا جا رہا ہے، دلی، جے پور، کلکتہ اور آگرہ۔ وہاں ان کے پہلے تو دفاعی معاملات کو ڈیل جو $489 ملین کی، جس میں اپاچی ہیلی کاپٹرز، ہارس، اور وہ طیارہ شکن ہتھیار دیے گئے جو پاکستان کی طرف سے منع کیا گیا تھا۔ اب ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، مارکو روبیو وہاں جا کر اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اپنی توانائی ہندوستان کو بیچیں گے جو پیداوار اور برآمدات کی تاریخی سطح پر ہوگی۔ اب ظاہر ہے ہندوستان کے پاس ڈالروں کی کمی نہیں ہے، وہ توانائی کے اس بحران کا متاثر بھی ہیں، اور مارکو روبیو نے کہا یہ ہمارے سب سے اہم اور اتحادی پارٹنر ہیں۔ مطلب یہ جو اعلان تھا کہ کوآڈ ممالک کے ساتھ جو میٹنگز ہوں گی وہ بھی شروع ہوں گی، اس میں ہندوستان سب سے بڑا پارٹنر کس لیے ہے، کوآڈ کس کے لیے بنا تھا، امریکہ کی جو ضرورت تھی وہ کیا تھی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے کے بعد ہوا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس خطے میں روکنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ ایک تو ظاہر ہے چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، چاہے نچلی سطح پہ ہوں، بھارت کی نسبت بہتر ہے۔ اب امریکہ بھارت کے ساتھ بلا شبہ خراب تعلقات ہیں، لیکن وہ روایتی تعلقات ہیں جیسے پاکستان چین کے، کشیدگی ہو سکتی ہے لیکن تجارت سے، دفاعی معاملات سے وہ دوبارہ بہتر ہوگی، اور وہی ہونے لگ گیا۔ اب اس صورتحال میں ٹرمپ کو جو پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے کتنے عرصے سے وہ فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ چاہیے تھی اور وہ ان کی حمایت کر رہا تھا مذاکرات کی وجہ سے، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، اور یہی تاریخ ہے، یہی ہم نے دیکھا ہے بار بار ہوتے ہوئے۔ اب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی بھی جو ذاتی مشکلات ہیں ان میں بڑی بری طرح اضافہ ہو رہا ہے دن بدن۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ثبوت دوں کہ امریکہ میں اس وقت حالات ایک تو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی ہیں، دوسرا جہاں ٹرمپ کی جان شدید خطرے میں، دیکھیں 3 دفعہ قتلانہ حملے تو آپ نے دیکھے، آپ سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، عام امریکیوں کی طرف سے، تشدد پسند امریکی نہیں، عام امریکی، ان کی طرف سے آپ دیکھیں
کہ وہاں وائرل میم ٹرینڈ کر رہی ہے بڑی تیزی سے کہ ٹرمپ کے خلاف بڑی جان بوجھ کر بڑی مبہم انداز میں قاتلانہ حملے کے اشارے کیے جا رہے ہیں. امریکی ماہرین پریشان ہیں. اب یہ مواد ایسا ہے کہ براہ راست خطرہ بھی نہیں اسے سمجھا جا سکتا, مطلب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ لکھا کس نے اور کیوں لکھا ہے, نہ کبھی پہلے ایسے ہوا کہ اس بات پہ وہ گرفتار کر لیں. لیکن پھر انہوں نے سابق FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی پر مقدمہ بھی قائم کر دیا. اس نے صرف سمندر کے کنارے پہ وہی لکھا جو اب سامنے آ رہا ہے, یعنی 8647 32 لاکھ ویوز مختلف ویڈیوز کو, 7 لاکھ ویوز ان کو, ہزاروں کمنٹس, اور یہ معاملہ تشدد پسند لوگوں سے آگے عوام تک پہنچ چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے آپ خود گوگل کر کے دیکھیں. 8647 بائیڈن کی ایسی تصویریں ماضی میں ٹرمپ گرفتار ہونے کی, اسے کیڑے مکوڑے اور غدار اور موت کے مستحق اس طرح کی دکھاتا رہا. لیکن واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ جس طرح یہ معاملہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک اور تشویشناک ہے. اس میں دیکھیں ایک طرف تو اسرائیل موجود ہے اور دوسری طرف امریکہ کے ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز یعنی CIA, اور اس کی مثال ماضی میں جان ایف کینیڈی ویتنام کی جنگ میں شرکت نہیں کر رہا تھا, اسے راستے سے ہٹا دیا گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو جو دہائیوں سے ایران کے خلاف جنگ کے لیے دباؤ ڈالتا رہا, 2015 میں حالانکہ ایران نے یہ معاہدہ کیا لیکن اوباما بش ان سب کے ساتھ وہ جرت پیدا نہیں ہوئی ایران میں جو ڈونلڈ ٹرمپ سے کام کروایا گیا. تو 30 سال کے بعد اگر یہ ایران پر حملہ کروانے میں کامیاب ہوئے اور اب ٹرمپ اس طرح کا پھنسا ہے کہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا یہ اسے نکلنے دیں گے؟ دیکھیں یہ سارا جال خود بچھایا گیا تھا, یہ اب اس میں بری طرح خود پھنسے ہوئے ہیں. ایران تو 2015 سے جوہری معاہدے کے لیے تیار تھا جس میں سے ٹرمپ نکلا اور اس کے بعد ایران نے افزودہ یورینیم شروع کیا. تو یہ جو بحران ایک تھا اب 3 بن چکے ہیں, اور یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ اس کی مثال دیکھیں کہ ٹرمپ کے بیٹے کی اس ہفتے کے آخر میں شادی ہے. اس کے ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اس کی شرکت کرو گے اس ہفتے کے آخر میں, تو ٹرمپ نے کہا جانا تو چاہتا ہوں لیکن میں نے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ یہ وقت میرے لیے مناسب نہیں ہے, بیٹے کی شادی کا. اس نے کہا میرے لیے اب ایک ہی مسئلہ ہے ایران جس میں پھنسا ہوں, اتنی بری طرح پھنسا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ اس مسئلے سے نکل کے پھر دیگر مسائل کی طرف جائے گا, اور اس میں سب سے بڑی جو اہمیت پاکستان کو دی جا رہی تھی وہ پیچھے ہٹے گی. پھر ابھی بیلاروس نے ایٹمی طاقت کا اعلان کیا ہے, روس نے اپنے جدید ایٹمی ہتھیاروں کے تجربے شروع کیے ہیں. پیوٹن نے آج اعلان کیا کہ وہ اپنے ایٹمی تجربے اور ایٹمی فوج کو تیار کر رہا ہے. پھر ٹرمپ کا دھیان فوکس جو ہے وہ کیوبا کی طرف جا رہا ہے, مڈ ٹرم کے الیکشن کی فضا بہتر کرنی ہے, امریکہ میں موجود پاکستانیوں کو, دیگر نیشنلٹی مسلمانوں کو قابو بھی کرنا ہے. اب اس دوران عرب ممالک میں اب دیکھیں 2 بڑے ملک ہیں, ایک سعودی عرب, ایک عرب امارات. عرب امارات سے پاکستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کس نہج پر پہنچ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں اس وقت وہ تو اسرائیل کے ساتھ براہ راست فوجی تعاون کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے ایک مشترکہ فنڈ بنا لیا ہے جس میں جدید ہتھیار, ایئر ڈیفنس سسٹم, ڈرون ٹیکنالوجی اور فوجی شامل ہے اس میں. تو یہ عرب دنیا میں تو تقسیم واضح ہو چکی ہے, جو آگے بڑھے گی اب کم نہیں ہوگی, یہ معاہدہ ہو یا نہ ہو. سعودی عرب ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے اب کیا فیصلہ کرتا ہے یہ بڑا اہم ہوگا, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے معاملات میں جتنا اہم کردار ٹرمپ کا اتنا ہی محمد بن سلمان کا ہے. یہی ضامن بن کے پاکستان کے مذاکرات کو جو آگے ہوں گے کامیاب کر سکتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں تو وہ دعوے کر رہے ہیں کہ عید پہ خان کی ملاقاتیں کروائیں گے, لیکن تحریک انصاف کی اب قیادت کو سمجھ آ چکا ہے کہ جب تک یہ مزاحمت نہیں کریں گے اس وقت تک مفاہمت نہیں ہوگی, مذاکرات نہیں ہوں گے. 8 گھنٹے ان کا پارلیمانی اجلاس ہوا, اور اس میں اب یہ خبریں آ رہی کہ خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کا یہ مطالبہ کہ صوبے کو 250 ارب سرپلس بجٹ وفاق کو نہیں دینا, اور اس میں تمام ارکان کی توثیق. اب یہ بڑا اہم معاملہ اس میں تھا کہ اجلاس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مخالفت کر رہا تھا, یا کم از کم وہ اطلاعات ابھی سامنے نہیں آئی. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے اسے بغاوت کے زمرے میں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ سرپلس بجٹ حکومت کی آپ کو پتہ ہے آمدنی خرچوں سے زیادہ ہوتا ہے, سرپلس کہتے ہیں. اب یہ خیبر پختونخوا واحد حکومت ہے جس کے پاس 250 ارب کا سرپلس بجٹ بنتا ہے, کیونکہ ان کے نہ تو انہوں نے جہاز خریدے, نہ انہوں نے مریم نواز کی اشتہاری مہم چلائی, نہ ٹک ٹاکر لے کے دنیا بھر میں روزمرہ اخراجات کرتے رہے. آپ پنجاب میں باقی صوبوں میں دیکھیں نا ان کے اخراجات کم ہیں. IMF کی جو شرائط ہے کہ قرض چاہیے تو نئے ٹیکس لگاؤ, سبسڈیز بڑھاؤ, ترقیاتی منصوبے روکو, سرکاری خرچ کم کرو. مقصد کیا ہے کہ بجٹ میں سرپلس لے کے آؤ, فالتو پیسے دکھاؤ. وہ ان کے پاس نہیں ہے, نہ وفاق کے پاس نہ باقی تینوں صوبے سوائے KP کے. اب IMF پروگرام کے لیے سرپلس انتہائی اہم ہے, ٹارگٹ پورا کرنا ہے, اس کے لیے ان کا انحصار اس پہ ہے. اب اس میں خیبر پختونخوا اگر شامل نہ ہو تو پھر IMF کسی صورت میں اگلی قسطیں اور معاہدہ نہیں جا سکتا, اور حالات معیشت کے آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. تو اس لیے یہ سیاسی اور معاشی دباؤ کا ایک انتہائی اہم کارڈ ہے. اگر KP نے یہ استعمال کیا تو حکومت مجبور ہوگی نہ صرف خان کی ملاقاتوں پر بلکہ علاج پر جو قدغن لگائی وہ ختم کریں گے, اسپتال منتقل کریں گے. اب عمران خان کو پھر اس کے بعد رہا کروانا معاملہ آپ کو پتا ہے جو 8 گھنٹے کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ چلانی تحریک ہی پڑے گی, اور وہ بھی مزاحمت ہوگی. محمود اچکزئی کا یہ جو 8 گھنٹے کے بعد جو فیصلہ لبے لباب کہ آخر ہم نے کرنا یہی ہے, بجٹ کی صورت میں ابنائے ہرمز موجود ہے,
لیکن ہمیں تحریک چلا کے وہ عمران خان کو رہا کرنا ہے. لوازمات سارے پورے ہیں. دیکھیں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، اس میں تحریک کو کامیاب کروانے کے لیے یاد رکھیں بہت سے لوگ بے قرار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اب ان کے اندر جرت نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں عوام سڑکوں پر نکلے، تحریک انصاف کے لیڈر اپنی ٹانگوں میں جان ڈالیں، تو پھر ہم بھی کھڑے ہوں. اس میں عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے اور ادارے کے لوگ ہیں. 70% سے زیادہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. خوف کا شکار ہے جس طرح عوام ہے. یہ آپ کو 10-20% لوگ بکے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں. یہ جو باقی خاموش ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، بزدل ہیں، کمپرومائز نہیں ہیں. تحریک انصاف کی 80% قیادت اسی طرح کی ہے، وہ بھی سب حالات کے ڈسے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں بری طرح. 20% بلا شبہ ایسے ہیں جو خان کے ساتھ بغض بھی رکھتے ہیں اور مفادات کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، ادارے میں بھی، عدلیہ میں بھی یہ لوگ موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں طاقت آئے سامنے. تو عوام کو انہیں طاقت دینی ہے، کیونکہ فلسفہ ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ پاکستان میں طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول رہنما ہے، لیکن پاکستان کا سب سے مظلوم رہنما بھی. جتنا طاقتور اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر ہے، اس کے اوپر ظلم بھی اس لیول کا ہوا ہے. اللہ نے تو اسے طاقت دی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا میں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ خان ہی برداشت کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اور شخص اس لیول کا ظلم اور فسطائیت، ایسی بے وفائیاں اپنوں اور پراؤں سے برداشت نہیں کر سکتا. ہر ایک نے بے وفائی اپنے اپنے آپ کو پتہ ہے ظرف کے مطابق ہی ہے. تو یہ جبر اور جو ظلم اور یہ جو تباہی اور بربادی ہے، اس لیول کی آپ نے پاکستان پہ نہیں دیکھی ہوگی جس لیول پہ خان کو گرانے کے لیے پہنچ گئی. آپ کوئی شعبہ، کوئی محکمہ، کوئی ادارہ، کوئی شخص اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر طرف ان کا ظلم حاوی نظر آتا ہے. مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی اس حکومت سے بہتر، مشرف کی عدالتیں تھیں آپ یقین کریں اس دور سے بہتر. ایوب خان، ضیاء الحق کا دور بھی اس دور سے بہتر سمجھا جاتا ہے. چاروں ڈکٹیٹرز کو دور کو اکٹھا کریں تو یہ دور کا مکسچر نکلتا ہے. جہاں عمران خان 78 سال کی تاریخ میں آپ جمع کریں تو ایک معجزے کی طرح پاکستان پر آیا، اسی طرح یہ ظلم بھی اسی طرح. تو اس لیول کا ہی اب معجزہ نما تحریک بھی چاہیے ہوگی جس کے لیے گراؤنڈ تیار ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئے. جو کچھ بھی اب ہوتا رہا ہے یہ سب کچھ نیا ہوتا رہا ہے اور اس لیول کا ہوا ہے کہ جو کبھی نہیں دیکھا گیا. تو اس لیے جو آگے ہونا ہے وہ بھی اس لیول کا ہونا ہے کہ وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا. اسی چیز سے ڈر لگتا ہے اور یہ ان کو سمجھانے کی بار بار کوشش بھی ہوتی ہے کہ اللہ کرے پاکستان پر یہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کو جان چھوڑ دیں. پاکستان کی جان چھوڑیں گے تو عوام کی جان بچے گی. 25 کروڑ کا ملک ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.